अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मौलाना सलमान शाह मक्की। दोस्तों, कल से हमारे क्लास 9 की तफसीर का आगाज़ हो चुका है। कल हमने कुछ तारुफ़ वगैरह पढ़ लिया था और 3 आयतें भी पढ़ ली थी, लेकिन कुछ तारुफ़ में कुछ बुनियादी बातें जो हमारे लिए अहम हैं वो रह गई थी, तो मैंने कहा आज वो इंशाअल्लाह पढ़ लेते हैं। सूरह मरियम से हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तारुफ़। इस सूरत का बुनियादी मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत है और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। यानी ईसाई इनकार करते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुत परस्त कभी कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। यानी जिस वक़्त ये सूरत नाजिल हुई उस वक़्त तो ईसाई उस वक़्त तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का जो मक्का में रहते थे वो आप अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम ने जो नबूवत का दावा किया था इसको झुटलाने के लिए कुफार मक्का ईसाइयों की मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ये ईसाई मज़हब ही की हुक्मरानी थी, जैसे मैंने कल बता दिया था हिजरत हबशा। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमान हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ़ हो। चुनांचे इस सूरत में इन हज़रात के वाक़यात इसी सियाक़ व सबाक़ में बयान हुए हैं, और चूँकि वाज़ेह करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं, जैसा कि ईसाइयों का दावा है, यानी जैसे ईसाई कहा करते हैं, उनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नऊज़ुबिल्लाह बेटे हैं, बल्कि वो अंबियाए कराम ही के मुक़द्दस सिलसिले की एक कड़ी है। इसलिए बाज़ दूसरे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तज़किरा इस सूरत में आया है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत और उस वक़्त मरियम अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया। समझ में बात आ गई? तो कल हमने 3 आयतें पढ़ ली थी। आगे जो कुछ तफसील है वो कुछ इस तरह है कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थी वो तो शुरू में उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और अल्लाह ताला जब एक निज़ाम को चलाना चाहते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ज़रिया बना देते हैं, ठीक है। तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा जब वो बहुत पाकीज़ा पाकदामन औरत थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ख़िलाफ़ उनके बारे में कोई ऐसे बातें नहीं थी, ठीक है। तो एक मरतबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुसल खाने में नहा रही थी, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आस्तीन में फूंक मार दी। जैसी फूंक मार दी तो उसकी वजह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हमल ठहर गया। हमल ठहरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम को जारी रखना था, एक आगे निज़ाम को जारी रखना था, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ऐसे काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जब ये काम किया तो मरियम अलैहिस्सलाम का हमल ठहर गया। हमल ठहरने के बाद फिर मरियम अलैहिस्सलाम एक अपनी ही घर में एक कोने में रहने लगी, एक कमरे में रहने लगी, जहाँ पर अल्लाह ताला इनके लिए खजूर और पानी की नहरें ये जारी कर दी। ये सारी इंशाल्लाह तफसीर में आ रहा है, मैं आपको मुख्तसरन से वाक़या बता रहा हूँ। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नहरें और खजूरें अल्लाह ताला किस्म-किस्म के फल दिया करते थे। तो इनके जो चचा थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो जब आते इनसे मिलने के लिए तो इनके पास जब बेमौसम फल देखते तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते कि ए बेटी ये कहाँ से आए? तो वो मरियम अलैहिस्सलाम कहती कि ये अल्लाह की तरफ से आए। तो ज़ाहिर बात है जब आदमी एक चीज़ को देखता है तो देखने के बाद उनके दिल में भी तलब और एक हसरत सी पैदा हो जाती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह आप भी मुझे कोई औलाद दें कि मेरी बात वो मेरी नबूवत के सिलसिले को जारी रख सकें, ठीक है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का फिर बेटा पैदा हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे बंदे हैं कि जिनका नाम दुनिया में आज तक उससे पहले किसी ने भी नहीं रखा। यानी एक ये सवाल भी बन सकता है, आप किसी से पूछ सकते हैं कि वो कौन से नबी है कि जिनका नाम अल्लाह ने खुद रखा। सवाल बन सकता है कि नहीं, कि जैसे आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से कि अच्छा वो कौन से नबी है जिनका नाम अल्लाह ने रखा,
تو دوست آپ کس سے پوچھیں گے کہ یہاں کون ہے، تو آپ ان کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا نام اللہ نے خود رکھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہی ان کا نام رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو طلب ہوئی کہ اے اللہ آپ نے مجھے بیٹے عطا کر دے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے پھر ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام تو دعا کی کہ اے اللہ بس میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے بھی بیٹا عطا کر دیں جیسے آپ مریم علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ ذرا یہ دیکھ لیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ یعنی آہستہ آواز سے پکارنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے دعا کی جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی آپ بیٹا عطا کر دیں کہ میرے بعد میری نبوت کے سلسلے کو وہ جاری رکھ سکیں۔ قال آگے آپ زکریا علیہ السلام اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا، یعنی میرے بڑھاپے کی وجہ سے میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں۔ ظاہر بات ہے ایک دنیا کا سلسلہ ہے، جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یا تو وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بڑک اٹھا ہے اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، یعنی چمک رہے ہیں سفیدی کی وجہ سے، اور میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد بھی نہیں ہوا۔ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور اپنی کیفیت بھی بتا رہے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے۔ یعنی اندیشہ اس بات کا ہے کہ میرے بعد میرے خاندان میں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے دور نہ ہو جائے، دین سے دوری کے خطرے کے باعث میں آپ سے اس لیے بیٹا مانگ رہا ہوں کہ میرا جب بیٹا ہوگا وہ نبوت کے سلسلے کو جاری رکھے گا اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے گا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسے بنا جو خود آپ کا پسندیدہ ہو، یعنی آپ کو بھی پسند آ جائے۔ اے اللہ میں آپ سے بیٹا بھی مانگتا ہوں۔ یعنی میراث جو حضرت زکریا علیہ السلام کے مطلب، اچھا ہمارا مطلب جو میراث جو آدمی مر رہا ہوتا ہے نا، ہمارا کہتے ہیں میراث تقسیم کرو، میراث تقسیم، میراث تو ظاہر بات ہے پیسے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہوتی ہے؟ نبوت۔ انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام جب بھی جاتے ہیں تو وہ میراث تقسیم کرتے ہیں، یعنی اپنے بعد نبوت دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے بھی کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہو اور وہ آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی میرے بعد اچھی باتوں کو بتانے والا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، آواز آئی کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ اچھا ایک بات میں نے اس تفسیر میں یہ بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے، وہ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یعنی آپ یحییٰ علیہ السلام ایسے شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسی لڑکی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی آپ کو بیٹا بھی ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، یہ اللہ نے خود فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، میرے خیال سے میں نے ویڈیو میں یہی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ایسے بندے ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا کیا جس کا نام یحییٰ ہوگا، آپ کا بیٹا ہے یا زکریا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔
قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ. زکریا نے کہا ایک میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے تو میں کمزور ہو چکا ہوں. اے اللہ آپ کیسے میری اولاد یعنی میرا کیسا بیٹا ہوگا؟ اللہ نے خوشخبری بھی دی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ اے اللہ کیسے ہوگا، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے تو میں کمزور ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے، اور میری بیوی بانجھ ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ قال كذلك، ہاں کہا ہاں ایسا ہی ہوگا. اللہ نے فرمایا ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز تو مشکل نہیں. قال ربك علی حین وقد خلقتك من قبل ولم تک شیئا. تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ میرے لیے معمولی سی بات ہے. بیٹا تو انشاءاللہ آپ کا پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ میری معمولی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا ذرا آپ اپنے اوپر غور کیجئے، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو بھی میں نے پیدا کر دیا. تو یہ دیکھیں اس طرح میں انسانوں کو پیدا کرتا ہوں. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. زکریا علیہ السلام کی جستجو بڑھتی رہی. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے ایک نشانی مقرر فرما دیجئے، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا کس ٹائم ہوگا. فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ صحت مند ہوں گے لیکن آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکو گے، آپ کی منہ کی باتیں بند ہو جائیں گی، تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. یعنی نعوذ باللہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، آپ صحت مند ہوں گے لیکن آپ نشانی پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو نشانی بھی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات ہی نہیں کرو گے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. یعنی جب حمل قرار پائے گا، پچھلے آیت کی تفسیر ہے، جب حمل قرار پائے گا تو اس سے بولنے کی قوت 3 دن کے لیے سلب کر دی، البتہ اللہ کی تسبیح و حمد کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری تسبیح اور میری تحمید اور میرا شکر تو ادا کر سکو گے، لیکن بولنے کی قوت جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں آپ سے لے لوں گا، کیونکہ آپ تو نشانی مانگ رہے ہیں. چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی وہ جس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے نا، عبادت گاہ سے اپنی باہر آئیں اور لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یہ آ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں سے کہا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. پھر جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کتاب سے مراد تورات ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خود بھی پورا عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو. یعنی جب یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تورات، کیونکہ اس وقت جس جو نبی آئیں اس وقت جو کتاب اتری وہ اس وقت کے لحاظ سے ان کے لیے بہتر اور ٹھیک تھی اور جنت کی جانے کا ذریعہ اور سبب تھا. تو اس وقت تورات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اے یحییٰ تورات کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ان پر خود بھی عمل کرو، اوروں کو بھی عمل کرنے کے لیے تلقین کرو. وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی. یعنی ایک قسم کہتے ہیں کہ جیسے بچپن میں کوئی بندہ کوئی لڑکا اچھا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ کھیل کیوں نہیں رہا، حالانکہ کھیل نہیں رہا ہوتا، وہ کچھ اپنے لیے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. بعض بچے بچپن سے ہی بڑے ماشاءاللہ سے بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے کچھ اچھی چیز کرنے کا. ایسی ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی اور بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا تھا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی اور بڑے وہ پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان. وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ کی طرف سے سلام ہے ان پر جس دن بھی جس روز پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی،
اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو کلاس 9 کی آج ایک رکوع کچھ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی کیونکہ ایک رکوع ہم نے پڑھنا تھا، تو ایک رکوع ہمارا ہو چکا تقریباً آیت نمبر 15 تک ہمارا مکمل ہو چکا۔ تو کلاس 9 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ خود بھی اس تفسیر کو سمجھیں، اوروں کو بھی اس کی لنک وغیرہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے، اور قرآن کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بورڈ کے پیپر بھی کلیئر ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔